अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। आप इस पर व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप ने के जितने भी मेम्बरान हैं उन्होंने ज्वाइन किया, उनको खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, लेकिन उनका खूबसूरत सा ऐड देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर ऐड सुने। इनके पास जाइए, प्लेजेंट ट्रैवल के पास बहुत ही खूबसूरत पैकेजेस मौजूद हैं। हज का भी सीज़न आ चुका है नाज़रीन, और आपको बताते चलें कि हज के लिए बड़े अच्छे अच्छे इनके पास पैकेजेस मौजूद हैं, और पैकेजेस के अलावा बड़ी अच्छी मालूमात भी आपको फराम करते हैं। तो ज़रूर आप प्लेजेंट ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए और इनके पास जाइए। अगर आपको साउंड सिस्टम चाहिए, ईद से पहले भी बहुत शादी होती हैं, ईद के बाद भी बहुत शादियाँ होती हैं, आपको कोई फ़नकार चाहिए, एजाज़ हुसैन साहब से कांटेक्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा साउंड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नाज़रीन, आज आपको बताते चलें एक अहम शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में दावत दी है। ज़िला खैरपुर से जनाब कलंदर बख्श बिलेदी साहब, इनका ताल्लुक जीटीए न्यूज़ से है, जर्नलिस्ट हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। हम अमूमन आपसे शहरी इलाकों की गुफ्तगू करते हैं, हमने माजी में दही इलाकों की भी गुफ्तगू की, उनके मसले मसाइल पर भी गुफ्तगू की, उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। हमारे जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर हम तसल्सल से आपसे बात करते रहते हैं। अपने प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में कलंदर बख्श साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलंदर बख्श साहब। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि गांव में है, लाइट नहीं है, इंटरनेट के प्रॉब्लम, पानी के प्रॉब्लम, बिजली के प्रॉब्लम, जी सर। गैस के प्रॉब्लम, कौन से वो प्रॉब्लम नहीं है, या उसके बावजूद आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है। और आपने जिस तरह एहतमाम किया है लाइट का,
میں اگر بیٹھ کے اپنے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا تو شاید ان کے آنسو نکل جائیں، وہ کہیں گے ہم تو جنت میں شاید رہ رہے ہیں۔ قلندر صاحب، جی سر۔ بہت شکریہ آپ کا دوبارہ سے۔ بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے جلدی جلدی ہم اس قلیل وقت میں سوالات آپ سے کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ضلع خیر پور کی زندگی کیسی ہے، تھوڑا سا ہمارے لسنر کو بتا بھی دیجئے، ایک عام آدمی کیسی زندگی گزارتا ہے وہاں پر؟ جی سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک مصروف وقت اور مصروف ممالک سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ویلکم اور سر۔ ہاں، تو عرض یہ کرتا چلوں کہ تمام ناظرین کو آپ کے پلیٹ فارم کے توسط کے، تو خیر پور کی جو زندگی ہے خاص طور پہ، تو ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے اس عمر میں ابھی آئے ہیں، تو ایک عجیب زندگی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے سندھ کے اندر اکثر جو نظام ہے اور جو سسٹم ہے یا جو ایک قانون کی بالادستی ہے، وہ تو ایک عجیب قسم کی ہے، کیونکہ خیر پور کی زندگی عام لوگوں کے لیے نا ایک بہت اجیرن زندگی ہوتی ہے، اور جس کو ہم کہیں کہ اگر سلجھا ہوا لوگ، پڑھا لکھا لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بہت عجیب زندگی، اس کو تو عذاب کی زندگی ہم کہتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ رہ رہے ہیں ابھی جس معاشرے کو، مثال کے طور پہ ایک بندہ وڈیرے کی غلامی میں ہے تو پھر تو وہ وہاں پر سیٹ ہے، اور جو نکلنا چاہتا ہے کہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک وڈیرے کی غلامی کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اس کی مجبوری ہے یا کوئی پھنسا ہوا ہے، تو پھر تو اس کے لیے وہ زندگی عذاب ہوتی ہے۔ لیکن مطلب یہ اس کہ وقت جو اب آزاد ہونے کے باوجود ایک تو انگریز کی غلامی سے نہیں نکلے، پھر دوسرے غلاموں سے نکلے، پھر وڈیرا سسٹم کی غلامی، مطلب نسل در نسل ہم ابھی تک غلام ہی ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ بالکل بالکل، میں مطلب آپ کو عرض آزادی کرتا نصیب چلوں میں نہیں ہے، بس دیکھنے کی آزادی ہے۔ سر جی، ایک طرف اگر دوسری سائڈوں کی میں بات کروں گا کہ ایک تو غلامی نصیب میں ایسے سمجھو نا مقدر بن چکی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جن کے پیچھے ہم لوگ یا سندھ کی عوام یا خیر پور کی عوام لگی ہوئی ہے، پیروں کے اور وڈیروں کے پیچھے، کہ بھائی جب بھی وہ الیکشن آتی ہے کہ ووٹ کے لیے آتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ چیز بھی دیں گے، یہ چیز بھی دیں گے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کی نسلیں در نسلیں ختم ہو چکی، لیکن اس وقت تک موجودہ جو حکمران جماعت ہے 30 سالوں سے حکومت کر رہی ہے ہماری سندھ کے اوپر۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اگر جس گاؤں سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، جس میں موجود ہوں، اور میں نے لائٹ جلا کر آپ کا پروگرام جو ہے جوائن کیا اور بات کر رہا ہوں، تو اس یہ گاؤں یہ میں بھی اس یہ بھی وقت بتا دیں آپ نے لائٹ کس طرح جلائی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی، وہ ہمارے یہ جی صرف پاکستان میں ہی چیزیں ملتی ہیں، یہ امریکہ وغیرہ یا ہاں پنجاب کے شہری علاقوں میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں، وہاں یہ آپ وہ جی بتائیے ذرا ہمارے لسنرز کو کہ ہاں، آپ نے یہ تو لائٹ کس طرح جلائی؟ میں نے ایک سولر پلیٹ پہ بیٹری سیٹ کی ہوئی ہے، چھوٹی سی، وہ چارج ہوتی ہے اور اس کے بعد اس پہ یہ لائٹ جلاتے ہیں، وہ بھی ایک انمول ٹائم کے جیسے نئی چیز ہوتی ہے اور انمول ہوتی ہے، تو بھائی اس کو قیمتی طریقے سے جلائیں۔ عام تو لائٹ ہوتی ہے یا بلب ہوتا ہے تو پھر تو آدمی جلا لیتا ہے نا، تو وہ عام وقتاً چلتی رہتی ہے چیزیں، لیکن ہم تو اس کو ایسے چلاتے ہیں نا، تو ایک ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سنبھال کے تو ہم ناظرین لائٹ آپ یہ دیکھیے کہ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی جہاں انٹرنیٹ عام آپ کو فری میں ملتا ہے، کسی مال میں چلے جائیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا قلندر بخش صاحب نے کہ ایک بیٹری اس خیر پور میں ایک ہیرے کی مانند ہے، اور جس طرح یہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اتنی تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قلندر صاحب یہ بتائیے کہ 20 سال میں بہت ترقیاتی کام نظر آئے، یہ کیا، IMF سے قرضہ لیا، فلانا لیا، ڈھمکا، آپ کے شہر میں کس قسم کی کوئی ترقی ہوئی ہے، یہ بتائیے۔ سر جی، ہمارے پاس ترقی کے لیے ہم نا ایک ایسے سمجھیں کہ ہم خواب کی طرح، جی جو ہم سندھی میں کہاوت ہے ہمارے پاس کہ چودھری کا چاند جو نظر آتا ہے نا، ہم اس کے لیے، یا عید آتی ہے اس کی خوشی کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، تو ترقی کے لیے ہم اتنے خواہش مند ہیں، اتنے یعنی اس کو اچھے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر نظر آ رہی ہے، کہیں پر نظر نہیں آ رہی۔
بڑے افسوس کا المیہ یہ ہے ہمارے پاس. 20 سال کے اندر، تو میں 20 سال کی تقریباً آپ سے بات کروں گا، کوئی ترقی کسی قسم کی، کوئی بہتری، کوئی وڈیروں نے، کوئی زمینداروں نے جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں یا ووٹ کا بہانہ لے کے آپ کو زبردستی لے لیتے ہیں وہاں پر ووٹ، انہوں نے کوئی کسی قسم کا، میں 20 سال کی بات کروں گا، میں 1 سال یا 2 سال کی بات نہیں کروں گا، کسی قسم کا کوئی جی ترقی کام نہیں ہوا جی. بالکل سر جی، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 20 سالوں سے نہ ہمیں روڈ ملا ہوں اپنے ایم این ایم پی کی طرف سے، نہ ہمیں ہوں ہیلتھ کی سہولت ملی. اور اس وقت جس گاؤں سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اس گاؤں میں ہمارے پاس اسکول بھی موجود نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اسکول ہی ہمارے نہیں ہے بچے ضلع خیر پور میں، اسکول ہی نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول موجود نہیں ہے. اور ہمارے گاؤں کو شہر تک نکلنے کے لیے روڈ میسر نہیں ہے. یعنی یہ اوہ، انسان کی ایک چھوٹی چھوٹی مین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا سر. جی جی. تو تو روڈ نکلنے کے لیے ابھی جو تعلیم دو سے، ہزار بائیس میں تعلیم سے آپ کو محروم کر دیا گیا، پانی سے آپ کو جی محروم کر دیا گیا، بجلی سے آپ کو محروم کر دیا گیا، گیس سے آپ کو محروم کر دیا گیا، تو بھائی آپ جیتے کس طرح ہیں یہ بتائیے. بس لکڑی یہ آپ نہیں کہا جیتے تو آپ سے وہ درخت سے لکڑی آپ توڑ نہیں سکتے کہ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہوگا کہ آپ نے درخت کیسے کاٹ دیا. یہ مسئلہ ہے نا. تو سارا یہ ہے کہ سسٹم، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے، وہ کسی پیر سے یا کسی وڈیرے سے. لیکن پیروں نے اور وڈیروں نے ہمیں ایسے سمجھو نا، ہم جو بکریاں گھماتے ہیں نا اس کو اچھے طریقے سے گھماتے ہیں. پیر اور وڈیرے ہمیں بکریوں سے بھی بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں. تو ایک اللہ اکبر. تو یعنی آپ یہ بتائیے کہ جو وہاں پر یقیناً پھر قبضے بھی ہوں گے زمینوں پر، اور جو غریب ہاری ہوں گے ان کی زمینوں کو بھی ہڑپ لیا جاتا ہوگا، ان کو قرضے دے کے ان کو پھر دوبارہ اپنا غلام بنا لیا ہوتا ہوگا. تو وہاں پر کوئی ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو ہیں ڈی سی خیرپور وغیرہ، یہ ان معاملات میں مداخلت نہیں کرتے؟ وہ آتے نہیں ہیں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، یا ان وڈیروں سے یا ان جاگیرداروں سے یا ان غریب لوگوں سے کہ ان کی داد رسی کے لیے کہ یار یہ تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ تو کچھ ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے؟ سر جی، سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ یہ تو بہت سے چھوٹے سے مسائل آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس وڈیرا یا کوئی سیاستدان منتخب نمائندہ نہیں آتا. ہوں، لیکن میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں نا، میرے پر کئی مقدمات ہوتے ہیں. اوہ، اور جو ہمارے پاس پتھاری دار ہے، چور ہے، چوری کرتا ہے رات کے درمیان، اور جو ہوں، ڈکیتی کرتا ہے وہ آزاد گھوم رہا ہے، اس کو پولیس پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہوں، قانونی ادارے اس کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں. اور جو ہم ہوں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، 18 سالوں سے ورکنگ جرنلسٹ کریں، پروفیشنل بڑے بڑے اداروں سے، پیمرا کے اداروں سے کام کر رہے ہیں ہم. تو ہوں. ہمارے اوپر اگر سچ لکھنے پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو سر ایک بات یہ بتائیے کلندر صاحب کہ آپ کس طرح اتنی مشکلات، تعلیم کے دروازے بند، یہ بھی بند تو فلانا بھی بند، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ کیسے جرنلسٹ بن گئے؟ آپ یہ بتائیے. اور جی ٹی وی سے آپ منسلک ہو گئے، کیسے یہ کیسے ممکن ہوا؟ سر جی، آپ کو عرض پیش کرتا چلوں، تمام ناظرین کو بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے، امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مطلب خدا کا ایک کرشمہ پیدا ہو گیا کہ میں کراچی میں رہ رہا تھا. ادھر میری جو نا کافی اردو لینگویج اور میری مہاجر کمیونٹی سے دوستی ہوئی. ہوں، اور وہاں سے مجھے، یعنی وہاں پر میں نوکری کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، پر میں اچانک ادھر، میرے دوست تو ہوتے تھے مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، تو ہوں، ان سے میں نے مشورہ لیا، یار میری بہت مجبوری یہ ہے کہ پیچھے میرے بچے اکیلے ہیں اور ہوں، پڑوس میں تمام تر وڈیرے ہیں، یہ وہ بہت میرے چھوٹے بھائی کو تنگ کرتے ہیں، کہ مجھے ایسا آپ مشورہ دو تاکہ میں وہاں پر وہ کروں بھی اور اپنا گاؤں گھر بھی سنبھالوں، بچے بھی سنبھالوں. تو مجھے کسی اس مہاجر دوست نے مجھے کسی اخبار کی نمائندگی دلوا دی. بولا یار آپ یہ لے لیں نمائندگی، آپ وہاں پر کام کریں، عوام کے ہوں، لیے بھی کام کریں، جا کے آپ کی بیگ بھی بن جائے گی. اور باہر جو غریب ہیں، متاثر ہیں، جن کے کام نہیں ہوتے، جو فلاحی کاموں سے محروم ہیں یا ترقیاتی کاموں سے محروم ہیں، ان کے لیے بھی کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بینیفٹ دے دے گا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بھی جا کر ادھر گزاریں. تو ہوں، ہم کراچی سے وہاں یہاں تک آ گئے. لیکن یہاں جب ہم آ گئے تو یہاں پر ہمارے کو جب شروعاتی ہم نے رپورٹنگ شروع کی تو ہمیں اپنے نمائندوں کا سامنا کرنا پڑا، جو ہمارے اخباری نمائندے تھے.
کوئی پیر کا چمچہ تھا تو کوئی وڈیرے کا چمچہ تھا تو کوئی کسی اے سی کا چمچہ تھا. تو وہ بول رہے تھے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ہم تو کام کر رہے ہیں، جو رپورٹر کرتا ہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طریقے سے پھر ہم نے جو کام شروع کیا تو کام کرنے میں ہمیں مشکلاتیں بھی بہت آئی. تقریباً میری جو 18 تو سال صحافت ہے اس میں 7 مقدمے درج ہوئے مجھ پر. 7 مقدمات اور دھمکیاں الگ، جی جان کو خطرہ الگ، وہ ایک سیپریٹ چیزیں آپ کو. ایک دو مرتبہ حملے ہوئے، لیکن حملوں بالکل. سے کیا ہوا کہ جب وسائل نہیں ہوتے آدمی کے، کوئی سپورٹڈ نہیں ہوتا، قانونی ادارے ایس پی تک جاتے ہیں، ڈی آئی جی تک جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، لکھ لیتے ہیں سنتے نہیں ہیں، ناظرین کیونکہ جب تک ناظرین یہ آپ سنیں قلندر بخش صاحب کی کہ 18 سال سے یہ وہ آدمی ہیں جو گاؤں سے شہر گئے اور شہر میں صحافت کا پیشہ اختیار کیا، اور یہ خیر پور میں آ کے صحافت کر رہے ہیں، جی ٹی وی سے منسلک ہیں. اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی گئیں، رپورٹنگ نہیں کرنی دی گئی، ان کے اوپر حملے ہوئے، ان کے اوپر مقدمات قائم کر دیے. یہ حال ہے ہمارے ملک میں سیاست کا ایک عام آدمی کے لیے. تو اور کتنی مشکلات، اگر یہ تو میں صرف ایک چھوٹے سے ضلع خیر پور کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی اگر میں بات بتاؤں تو پورے پاکستان میں وہی میں اکثر شعر کہتا ہوں، رائج ہے میرے دیش میں نفرت کا قاعدہ، ہو جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے. تو یہ نہ آپ سیاست کرنے دیں گے، نہ مذہبی تعلیمات دینے دیں گے، نہ تعلیم دینے دیں گے، نہ گیس دیں گے. یہ وہ ساری چیزیں آج قلندر بخش صاحب کی زبانی ہم آپ کو سنائیں. جی قلندر صاحب بتائیے مزید. جی تو اکثر یہاں پر سندھ کے اندر، سندھ کی ضلع خیر پور کی بات کروں گا جہاں پر میں اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھتا ہوں معاملات کو، تو یہاں پر اکثر یعنی یہ نظام نافذ کیا جا رہا ہے، ہمارے منتخب نمائندے وہ وڈیرے ہیں یا پیر کی صورت میں ہیں، جعلی پیروں کی صورت میں، تو ان کا اکثر یہ سسٹم ہے کہ ہم غریب کو، یا گریجویشن ایک نوجوان ہے یا میٹرک پاس نوجوان ہے یا انٹر پاس نوجوان ہے، اس کو اتنا مخلوط بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کسی نوکری میں جا سکے، نہ کسی ایسے صحافتی معاشرے میں جا سکے، نہ کسی سیاسی ایسے معاشرے میں جا سکے، نہ کسی مذہبی ایسے معاشرے میں جا سکے، تاکہ یہ ہمارا کوئی سامنا کر سکے آگے چل کر. تو اس کے لیے ان کی ترتیبات یہ ہوتی ہے کہ ہماری اگر دیکھیں نا، ہم کوئی فصل تیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارے خیر پور کے اندر اس میں کم ریٹ دے کر بھائی ان کو کنفیوز کرو، اس کا ریٹ مار دو. اس کو مارکیٹ میں ہم نے خرچہ کیا 1-2 ایکڑ پہ خرچہ کیا 5 لاکھ روپے، ہمیں ان سے انکم آ رہی ہے مارکیٹ میں بیچنے کی 2 لاکھ روپے. تو مجھے بتائیں ہم کہاں سے نکلیں گے؟ راستہ ہی نہیں ہے. راستہ نہیں. اگر ہم اس وڈیرے کے پاس جا رہے ہیں اور صحافت میں آ رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ، یعنی یہاں پر پیر اور وڈیرے کی ایک ایسی سوچ لگی ہوئی ہے کہ میں غریب کو، جو عوام ہے، اس کو اتنا میں گراؤں تاکہ وہ کمائے، اور کما کر ٹیکس ہمیں دے، گورنمنٹ کو جمع کرائے، اور اس ٹیکس سے ہم کھائیں، ہم پئیں، ہم اپنی ایم پی اے کی تنخواہیں لیں، ایم این اے کی تنخواہیں لیں، ترقیاتی فنڈز ہم کھائیں، جو روڈ بنتا ہے اس کے فنڈز ہم کھائیں، اگر کوئی تعلیم کیا اسکول کی بلڈنگ آتی ہے تو اس سے حصہ ہم لے لیں، ڈی سی الگ حصہ لے لے، ایم پی الگ لے لے، بھائی ایم این اے الگ لے لے، تو مرکز تک الگ جائے، جو ہمارے پاس ادھر سیاسی جماعت کی ہیڈ آفس بنی ہے وہاں تک الگ جائے. تو مجھے بتائیں غریب بیچارہ کہاں پر؟ ابھی میرے ورکنگ جرنلسٹ کی حالت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی جو 500 یا 700 روپے دہاڑی کماتا ہے، یا سارا دن کاشتکاری میں کام کرتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بتائیے کہ قلندر بخش صاحب یہ سیلاب آتا ہے، سیلاب آنے کے بعد بہت ساری ایڈ ملتی ہے، پوری دنیا سے پاکستان الگ دیتا ہے، ممالک الگ دیتے ہیں، اور جو باعث صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ الگ ڈونیشن، پاکستان میں رہنے والے وہ الگ دے رہے ہوتے ہیں، پڑوسی ممالک سے فوراً جہاز اترنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سیلاب وغیرہ کے بعد جو آتے ہیں بڑے بڑے کنٹینر، بڑے بڑے ٹرک اتر رہے ہوتے ہیں اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ کہاں جاتی ہے؟ یہ اس میں سے بھی کچھ نہیں ملتا آپ لوگوں کو جب سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں؟ سر جی، آپ کو پیش کرتا چلوں کہ جو حالیہ سیلاب آیا 2022 میں، جی جی تو یہ میری آنکھوں کے سامنے گزرا، اور وہاں پر میں نے دیکھی کہ موجودہ حکمران جماعت کی کیا خدمت تھی، اور فلاحی اداروں کی کیا خدمت تھی، یا جو آؤٹ آف کنٹری میں ہمارے پاکستانی دوست رہ رہے ہیں ان کی کیا خدمات تھی.
تو میں نے اپنے صحافت کے پلیٹ فارم سے جب تمام جو بھی ساتھی تھے آپ جیسے اکابرین تھے یا جو بھی دوست آؤٹ آف کنٹری میں یا سوشلائزیشن سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، تو میں نے حقیقت پوچھو کہ 18 سالوں میں جو صحافت کی ہے، میں نے حالیہ سیلاب 2022 میں صرف باہر کے لوگوں کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. منتخب نہ یو سی کا چیئرمین تھا، نہ منتخب ہمارا ایم پی اے تھا، نہ منتخب ہمارا ایم این اے تھا جو حکمران جماعت سے تھی. ان کا سی ایم، ان کا منسٹر، ان کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جب پانی ہمارے گاؤں میں چھوڑا جا رہا تھا ڈبانے کے لیے کہ بھائی اس کا گاؤں تباہ و برباد ہو جائے، وہاں پر میں صحافت کے ناطے اے سی جی سی کو کال کر رہا تھا کہ بھائی یہ پانی کینال کا بند کرو، یہ گاؤں فلانا ڈوبتا جا رہا ہے اور بہت نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں. تو اے سی نے اور ڈی سی نے جواب یہ دیا ہوتا تھا کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بھائی آپ اچھا مجبور ہو تو ہم کس کو بولیں؟ کس کو بولے. اچھا ایک اور یہ چیز ہے کہ یہاں پر امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. وہ میں اپنے امریکن جو امریکہ میں سنا جا رہا ہے ان کی گوش گزار کر رہا ہوں. اس پہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ آپ نے تو ہمارے پیٹ کے اوپر لات مار دی، ہمارا جو طریقہ واردات تھا اس کے اوپر لات مار دی. اچھا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے غریب کے نام پر اور پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. اس میں ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں بیچارے غریب بچے مٹی میں پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بوتلیں لے کے جا رہے ہیں، ایک دو بچے ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پھر وہ چاول دکھا رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی پلیٹ کے اندر اور وہ اس کو مروڑ توڑ کے جس طرح بھی ایک وقت وہ کھا لیتے ہیں یا دو. یہ اس طرح کی ویڈیوز جس سے آدمی کا دل بڑا موم ہو جائے. خواتین اپنے دوپٹوں سے آنسو صاف کر رہی ہوتی ہیں، ہائے اللہ کے منہ کے اندر جی انگلیاں چبا رہی ہوتی ہیں. مرد کہتے ہیں ہائے میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کوئی جو صاحب حیثیت افراد ہوتے ہیں فوراً چیک نکال کر یا وہ ذیل یہاں پر ایک بینک کے تھرو بھی پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک انواع قسم کے کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں میزبانوں کی. پھر اس کے بعد میوزیکل پارٹی ہوتی ہے زبردست قسم کی. اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اور وہ پاکستان میں جا کے پتہ نہیں وہ کہاں وہ ٹینٹ لگاتے ہیں یا وہ کنٹینر اور وہ جو ٹرک میں کہوں گا وہاں پہ ٹرک کہتے ہیں یہاں پہ کنٹینر اترتے ہیں تو وہ ٹرک کہاں جاتے ہیں. یہ ایک یہاں پر بھی بڑا بزنس بنایا ہوا ہے. مختلف چیریٹیز کے نام دیے ہوئے ہیں. کسی نے اسکول اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو کسی نے کوئی ضلع اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور بتانے کے لیے پیپروں پر اور 501c کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن بھی لیتے ہیں اور مختلف چیزیں لیتے ہیں. میں اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتا رہا ہوں خدا کے واسطے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیجئے، کسی کے اوپر ٹرسٹ جی نہیں کیجئے. یہ دھندا ہے پر گندا ہے. تو پلیز یہاں پر امریکہ میں بہت عرصے دراز سے دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیریٹیز آرگنائزیشن بن جاتی ہیں اور یہ سارے گندے کام ہو رہے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ غریب کی مدد کر رہے ہیں. وہ غریب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک ضلع آپ کے لیے اٹھایا. اگر میں پورے پاکستان کو اٹھاؤں گا تو کروڑوں میں بات پہنچ جائے گی لوگوں کی کہ وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہمارے نام پر پیسے لے کر این جی اوز بنا کر اور کارپوریشنز بنا کر ہمارے سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. لیکن کوئی کمیونٹی ورک نہیں ہے، کوئی چیریٹی ورک نہیں ہے. اگر ایک دفعہ کسی کو جا کے ایک علاقے میں 100-200 بوریاں آٹے کی یا گندم کی یا چینی کی تقسیم کر دی تو ان کی بھوک ایک دن میں نہیں مرنے والی. مستقل طور پر آپ پیسے بٹور رہے ہیں یہاں پر امریکہ میں بیٹھ کر اور اوورسیز کے اندر اور پاکستانی ان غریب بچوں کی ان غریب لوگوں کی ہائے لیں گے آپ لوگ جو آپ اس طرح کے اپنا یہ کاروبار اس میں سے اپنی تنخواہیں نکال رہے ہیں، جہاز کے کرائے نکال رہے ہیں. پاکستان میں جا کے موٹلز میں ہوٹلز میں اور ریسٹ ہاؤس جو ہوتے ہیں گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں اور ڈرائیور کے ساتھ تو گن مین کے ساتھ تو سارے نوکر چاکر اور خوب بڑی اے سی والی گاڑی میں ویگو میں جاتے ہیں ان شہری علاقوں میں اور لوگوں کو بھول بچن دے کے واپس آ جاتے ہیں. جی قدر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی سر بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں. ابھی اس کی میں آگے آپ کی بات کو لے کر چلتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی سندھ میں حالیہ سیلاب کے متاثرین کے گھر بنا جائے جا رہے ہیں وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے بنائے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک نے پیسہ دیا ہے تو اسی پیسے کو وہ حکومت کو ملا. حکومت کے بعد حکومت کا ایک پسندیدہ سول ادارہ ہے ایچ پی آر جس کو کہتے ہیں ہمارے سندھ کے اندر. تو وہ ضلع خیبر میں جب وہ کراچی سے وہ ٹرانسفر کرے گی تو بھائی اس کا گھر بنائیں آپ سیلاب متاثرین کا. وہ پھر ایک سرسوں کے نام سے انجوز ہے وہ بھی سندھ کی گورنمنٹ کی پسندیدہ اپنی بنی ہوئی انجوز ہے.
تو اس کے بائی ہینڈ غریبوں کے حالیہ سیلاب کے مارے لوگوں کے گھر بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو وہ گھر بنے ہیں 2 سال 3 سال ہو گئے اس پروجیکٹ۔ حالت یہ ہے کہ ابھی موسمیات خاصے نے پیشن گوئی کی ہے کہ جون میں پھر جو ہے نا پورے پاکستان میں سیلاب آئے گا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، بڑا عالمیہ ہے کہ جو بھی گھر بنے ہیں اس وقت تک کہ وہ بااثر لوگوں کے، سیاسی لوگوں کے اور ایم پی ایم این اے نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو وہ گھر دلائے۔ اور اس وقت تک میں جینین بات کر رہا ہوں کہ میں خود ایک پسماندہ اور بے گھر لوگوں میں سے ہوں، غریب گھرانے سے تعلق ہے میرا، تو اس وقت تک میرا خود کا جو ہے نا وہ گھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی یعنی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی یہ کیا سندھ میں ہو رہا ہے، ضلع خیر پور میں ہو کیا رہا ہے، یعنی اس بات کو کوئی نظر رکھنے والا نہیں۔ ہم ایز اے صحافت کے ہوتے ہوئے کافی دفعہ اس آواز کو بلند کر چکے ہیں، میڈیا پر چلا چکے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے یہاں پر نوٹس لینے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں۔ کوئی تیار خیر نہیں۔ پور ضلع اچھا بھر میں یہ اندھے بتائیے کلن نگری صاحب، چربٹ راجا ہے۔ امن و امان کے بارے میں تھوڑا ہمارے لسنر کو بتائیے کہ جیسے ٹھری امیر واہ کے اندر امن و امان کی خراب صورتحال ہے، کچے کے ڈاکو جو ہیں ابھی آپریشن ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیسا آپریشن ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کلین اپ ہی نہیں کر پاتے، پھر کہتے ہیں کہ آرمی جائے گی، پھر رینجرز جائے گی، بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تو امن و امان کے حوالے سے بتائیے کہ اتنی غربت ہے، لوگ اتنی مشکلوں سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، پھر انہی لوگوں کو لوٹ بھی لیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی سر، عرض پیش کرتا چلوں کہ میں امن امان کے صورت کے حال کے حوالے سے اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں۔ مزید ساری سندھ کی تو مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کہاں پر، باقی کچے کی باتیں تو آپ مشہور آپ بھی سن رہے ہیں تمام تر لوگوں کو بات۔ جہاں تک مجھے علم ہے اپنے ضلع کا، تو حالت یہ ہے کہ میں ایز اے ورکنگ جرنلسٹ ہونے کے ناطے میری تقریباً 6-7 مہینے پہلے ایک میں نے سولر پلیٹ لی تھی اور 2 بیٹریاں وہ چوری ہو گئی میری خود کی۔ اب جو عام دہاڑی دار کی بات کروں گا تو وہ تو بیچارہ کس حال میں ہوگا، مجھے بات کرنا حقیقت بولتے تھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ کسی کا عیب چھپانے کے لیے تو آدمی کوشش کرے، کسی کا عیب اٹھانے کے لیے ایک بڑا علیمہ ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے۔ تو اگر ایک صحافی کے ساتھ قانونی ادارے انصاف نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں ایک دہاڑی دار غریب جو 500-700 روپے دہاڑی کماتا ہے اس کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے، اور وہ ایک ایس ایچ او کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس، ایس ایس پی خیر پور کے پاس انصاف کے لیے جاتا ہے 3000 روپے اکٹھا کر کے، بھائی ایک درخواست لکھواتا ہے، 200 روپے درخواست پہ لیتے ہیں، 200 روپے کے بعد ایس ایس پی آفس پہ جاتا ہے، 500 روپے اور کوئی لیتا ہے آفس میں، 1000 روپیہ کوئی اور لیتا ہے، جس کے بعد جا کر ایس ایس پی تک درخواست پہنچتی ہے، وہ 2 گھنٹے میں فارورڈ ہوتی ہے، 2 گھنٹے میں فارورڈ ہو کر پھر 3 دن کے بعد تھانہ پر آتی ہے، اور تب تک اس غریب کا یا میرے جیسے ایک صحافی کا کیا حال ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بااثر بندہ، گنڈے بندے، چور بندے، لوفر بندے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں اتنی پروسیسنگ کے اندر۔ تو کلن صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ وہاں پر ابھی کتنی پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں جو نظر آتی ہیں؟ تو وہ دیکھیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں ہم ہر علاقے میں جاتے ہیں، ہمارے ہر علاقوں میں ہمارے سپورٹر موجود ہیں، تو ابھی وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کتنی ایکٹیو ہیں؟ کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز؟ جی سر، ضلع خیر پور میں تو پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہیں، مثال کے طور پہ نمبر 1 تو پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہے، اس کی اکثریت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی ہمارے پاس پیر صاحب پاگارے کی پارٹی ہے، وہ ہے، لیکن وہ نام کی پارٹی ہے، کیونکہ مل جاتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کا نظریہ ایک ہی ہوتا ہے، صرف سندھ کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کا ایک سسٹم رچا ہوا ہوتا ہے نا۔ جماعت اسلامی کا کوئی اثر و رسوخ ہے وہاں پر؟ جماعت اسلامی کوئی ایکٹیو ہے وہاں پر؟ ایم کیو ایم پاکستان کوئی ایکٹیو ہے وہاں پر؟ نہیں کوئی یہاں پر جو ہے باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم بھی ورک کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی ورک کر رہی ہے سیاسی لیول پہ، اور اس وقت جو ایک نئی جماعت آئی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، وہ بھی ورک کر رہی ہے۔
وہ بھی ورک کر لیکن رہی ہے. جو زیادہ اکثریت ہے یہاں جو پرانے لوگ جن پارٹیوں کے ہیں وہ جماعت اسلامی اور MQ کے لوگ ہیں. اچھا لیکن اچھا. ان کو یہاں پر ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا MP یا MN جو اپنے بندے کو نہیں سنبھال سکتا کہ وہ MQM یا جماعت اسلامی اپنے بندے کو کور کر لیتی ہے. ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ریسورسز کے ذریعے وہ حل کرانے کی کوشش کرتی ہے اور حل ہو بھی جاتے ہیں. یہ بھی بات ہے. صحیح. جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب قلندر بخش صاحب کہ آپ نے خیرپور ضلع سے ہمیں جوائن کیا، بڑی معلومات آپ نے فراہم کی. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے تھرو کسی کے دل میں صحیح جینین آدمی، کوئی صحیح سوشل ورکر ہو، کوئی صحیح ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہا ہو کہ یہ میرے ملک کے لوگ ہیں، ان کی حالت میں جب دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ان افراد پہ غصہ آتا ہے کہ جو ان کے نام پر چندے اکٹھے کرتے ہیں. جی ابھی میں عید آ رہی ہے، آپ یقین کریں اربوں روپے، آپ یقین کریں امریکہ میں بڑے بڑے نیم برانڈ لوگ آتے ہیں، میں نام سوری معذرت، لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس طرح تنقید کا نشانہ بنا دیا. یہاں سے کروڑوں روپے لے کے جاتے ہیں اس مد میں کہ بچوں کو کپڑے دلائیں گے، عید آ گئی ہے، قربانی آ گئی ہے تو قربانی کریں گے. کیا قربانی وغیرہ پہ بھی آپ کو کوئی گوشت ووشت ملتا ہے، کوئی بکرا وغیرہ آ جاتا ہے کہیں سے، کچھ ہوتا ہے، یا صرف یہ ہمارے بڑے بڑے ادارے میں سوری نام نہیں لے رہا معذرت ناظرین آپ بھی جانتے ہیں سب نیم برانڈ ہیں بہت سارے ہیں، ایسا ہوتا ہے کچھ قلندر صاحب؟ سر جی ہم نے اپنی لائف میں اپنی زندگی جو ہماری ہے اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی ادارہ آیا ہو یا کوئی ایسی فاؤنڈیشن آئی ہو. اپنے اور پروگرام کے توسط سے ایک اور بات میں کہہ دوں، جی یہ جو کھانے کھلائے جا رہے ہیں مٹن چکن، یہ کراچی میں بند کر دینے چاہیے. کراچی میں صاحب حیثیت لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں. اب آپ لوگ گاؤں دیہات کا رخ کیجیے پلیز. یہ جو جی آپ یہاں پہ بکرے کھلا کے لوگوں کو بکرا کر رہے ہیں، ان کے پیٹ بڑھ گئے اور ذہن سکڑ گئے ہیں ان کے. آپ کراچی شہروں میں لائبریریز قائم کر رہے ہیں، اور یہ جو بکرے کٹ رہے ہیں روزانہ، اور یہ جو جرائم پیشہ ور افراد کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. یہ قلندر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندرون سندھ کی طرف جائیں، کیوں نہیں جا رہے؟ جی کیا جی وجہ بسم ہے؟ اللہ. جی اصل آئیں. میں آپ کو جی میں ان اداروں کو جو آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں، اور آپ کی بات کے سے ہی میں شروع کرتا ہوں، آپ کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ یہ بات آپ کی جو ہے نا بالکل درست ہے. سندھ کے اندر ان اداروں کو آنا چاہیے جو مثال کے طور پہ امریکہ سے کروڑوں روپے فنڈ لے کر کراچی یا حیدرآباد تک موجود اپنے اداروں کو پبلکیشن کراتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بالکل ایک سندھ کی پوری عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، سندھ کی غریب عوام کے ساتھ. تو اصل سندھ کے اندر یہ حالات ہیں، میں آپ کو پروگرام کی توسط سے بتاؤں کہ سندھ کے اندر بھائی اگر آپ اس کی بہن بغیر شوہر کے جس کا شوہر مر چکا ہے تو وہ بھائی اس بہن کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بھائی اپنی بیوی چلائے، اپنے بچے چلائے، یا اس بیوہ بہن کو دے. بہن کو دے. واقعی ٹھیک ہے. یہ یا ظلم اس ہے. بھائی وہ اگر بھائی ایک فرض بیٹا اپنی مثال کے طور پہ میں اپنی وائف یا بچوں کو چلا رہا ہوں تو میں اپنی بیوہ ماں کو کہاں سے دوں؟ میری اخراجات نہیں، میری زمینداری نہیں، مجھے تنخواہ نہیں، نوکری سرکاری نہیں، میں تو ایک سویلین پرائیویٹ ادارے کا نمائندہ ہوں، مجھے کیا مل رہا ہوگا؟ وہ بھی سندھ کے اندر دیکھیں کافی نمائندے جو پیر کے خاص ہیں وہ تو ٹاؤن آفیسر سے لے لیں گے. ہم تو جب جماعت سے ہم خلاف ہیں، ہم تو ایک انسانی علمیہ کو جانتے ہیں کہ جو انسانی خدمت کرے گا، جو سندھ کے غریب لوگوں کی خدمت کرے گا، تو ہم تو اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ امریکہ سے نکلتا ہے، کراچی سے نکلتا ہے، UK سے نکلتا ہے، دبئی سے نکلتا ہے. کہاں پر ہیں سندھ کی عوام کے ساتھ؟ آئیں آپ نا تو آپ اور دیکھیں، آپ کو بلکہ میں اپنے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جو شطر مرغ کھلائے جا رہے ہیں، اور یہاں سے امریکہ سے ایک صاحب کافی کثیر رقم بھیج رہے ہیں یہاں سے سب کو لوگوں کو کھانے وانے کھلانے کے لیے، تو بہتر یہ کہ یہ اندرون سندھ اور دیہی علاقے جو پاکستان میں وہاں پر کام ہونے چاہیے. ہر صاحب حیثیت، جیسے اگر کوئی پٹھان ہے وہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں تو اپنے صوبے کی ٹیک کیئر کریں.
کوئی پنجاب سے ہیں تو وہ صاحب حیثیت ہیں، تو وہاں کے جو دیہی علاقے ہیں، جو لوگ غریب ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں. سندھ کے اسی طرح بلوچستان کے بتانے کے لیے ہم نواب، وڈیرا، چودھری، صدیقی، کرویشی اور بڑے بڑے نام ہیں، سید اور میمن کمیونٹی، تو آخانی کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے یا فلانی کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ اب چیزیں جو ہے نا شہری علاقوں سے منتقل ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں جی مہیا کریں. میں آئی ٹی وہ لگا رہے ہیں پروجیکٹ، وہ شہروں میں لگائے جا رہے ہیں. اوکے بھائی، تو گاؤں کے لوگ جو ہیں، آپ وہاں پر پروجیکٹ نہیں لگا سکتے، کم از کم انٹرنیٹ تو فراہم کر دیں، وہاں پر یہ کام کر دیں. چھوٹا سا جی پانی کے، میں ایک اور آپ کو بتاؤں، یہاں پر ایک بڑی نامور شخصیت آتے ہیں یہاں پر، اور وہ پانی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑے ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں ناظرین، کلندر بٹ صاحب دوبارہ ہمارے درمیان میں جی، تو یہ ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں جسے برما کہتے ہیں. لیکن میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں وہاں سے جو غریب علاقوں سے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں تو پانی نہیں آ رہا. چلے آپ کراچی کو دیکھ لیں، کراچی میں پانی نہیں آ رہا، لوگ پانی کو 3 4 دن تک کے لیے ترس رہے ہیں. یہ سب دھندا ہے پر گندا ہے. تو جی کلندر بٹ صاحب، میں اس قلیل وقت میں آپ نے بڑی انفارمیشن دی. میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. اور آپ کو میں مستقبل میں بھی ضرور زحمت دوں گا. جو یہ بڑے بڑے لوگ آ کے ہمارے پروگرام میں بھی باتیں کرتے ہیں، جی ہم نے یہ کیا یہ کیا، تو میں ان کو یہ چہرے بھی دکھاؤں گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے. آپ بتائیے کہ کیا کیا آپ نے ان کے لیے. انشاءاللہ سر، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کی بہت مہربانی، شکریہ جو آپ نے ٹیملی ٹائم نکالا، مصروف ٹائم نکالا. یو اور ویلکم. میں آپ سے یہی گزارش رکھوں گا، اور آپ کے پلیٹ فارم سے تمام آؤٹ آف کنٹری میں رہنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ انٹیریئر سندھ کے غریب لوگوں کی ہیلپ کے لیے نکلیں، اور کراچی حیدرآباد کو چھوڑ کر وہاں پر آپ آئیں، آڈٹ کریں، اس کے بعد ہی آپ خدمت کا کام کریں. اور جی آپ سے صدیقی صاحب میں عرض پیش کرتا چلوں گا کہ آپ وقتاً بائی وقتاً ہمیں ٹائم دیا کریں، اور ضرور. ہماری سندھ کے حالات کے مطابق انشاءاللہ اگر آپ کنٹینیو ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم ہوں. تمام تر جو مسائل ہیں انشاءاللہ کلوز کر کے آپ کو ہر دیکھیے پروگرام کلندر میں صاحب، آپ میں کو. ایک اور بات بھی کہوں گا اپنے پروگرام سے. یہ دیکھیں مسئلے مسائل یہیں پر ہی رہیں گے. کشمیر میں لوگ گھر سے باہر نکلے نا تو بجلی بھی سستی ہو گئی. جی لوگوں کو گھر کو سے نکلنا پڑے گا پرامن طریقے سے اپنے مطالبات جائز کے لیے. جب تک آپ گھر میں بیٹھ کے بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں کھانا تمہارے پیٹ کے اندر نہیں ہوتا، تمہیں جستجو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو سر جی. لوگوں کو کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کہ وہ لاڑکانہ کو کچھ نہیں بنا سکے، تو وہ پورے سندھ کو موئن دداڑو بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے پارٹی. جی سر جی، اگر کچھ وقت ہے تو میں عرض پیش کرتا چلوں. جی جی جی. آج سے 2 دن قبل، 3 دن قبل شاید، ایک واقعہ ہوا ہے ضلع گھوٹکی کے اندر، جو ورکنگ جرنلسٹ ہوں. کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا 3 دن رائٹ. پہلے. اس کو رحیم یار خان کی ہاسپٹل میں لایا گیا علاج کے لیے، کیونکہ سندھ کے اندر ایسی ہاسپٹل ہی نہیں تھی کراچی کے علاوہ. تو اس کو رحیم یار خان جب شیخ زید میں اس کو لایا گیا علاج کے لیے، اس کے بعد اس کو ضرورت پڑ گئی کہ بھائی کراچی اس کو لایا جائے. ابھی کس طریقے سے کراچی پہنچے، کیونکہ اس کے پھپھڑ جو اور جیرا جو تھا وہ گولیوں کی لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے تھے، تو ایئر ایمبولینس کی ان کو ضرورت پڑی. ابھی وہ تو غریب آدمی، ان کو گھر ہی پورا نہیں تھا صحافی کو. تو جب وہ کراچی پہنچا تو کراچی میں اس کو آغا خان نے، سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ بھائی اس کا علاج شروع کرو. جب اس کا علاج شروع ہوا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک رات اس کو آغا خان میں پڑی، دوسرے دن اس نے دم توڑ دیا یا اللہ انتقال کر گیا. اللہ مغفرت. ابھی وہ یہ جب گاؤں میں اس کا آج اس کو 5واں دن ہو رہا ہے، تو ابھی تک ایس ایس پی گھوٹکی، ڈی آئی جی سکھر، آئی جی سندھ اس وقت تک اس کا مقدمہ درج نہیں کر سکے، اور وہ ورکنگ جرنلسٹ ہے. اللہ اکبر. بہت شکریہ کلندر بٹ صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو جوائن کیا. اپنا بہت خیال رکھیں، سلامت رہیں. آپ کو بڑی تھریڈز ہیں، مہربانی، آپ کو بڑی دھمکیاں شکریہ. لوگ دیتے ہیں، آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، مقدمات قائم کرتے ہیں. یہ صحافت کا پیشہ پاکستان کے اندر ایک خطرناک پیشہ ہے، اور
یہ کام ایزی نہیں ہے. لوگ خبریں تو بڑی شوق سے سنتے ہیں اور بڑے سننا پسند کرتے ہیں کہ جو صحافی ہے وہ سچ بولے, لفافہ نہ ہو. لیکن جب صحافی کی جاب چلی جاتی ہے, جب اس کو معاشی پرابلم ہوتے ہیں, جب اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں, تو ہماری عوام اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں نکالتی. کہتے ہیں کہ اچھا چلے مر گیا. ایک صحافی نہیں, یہاں پر سینکڑوں صحافی کراچی میں کیا, پنجاب میں کیا, اور بلوچستان میں کیا, خیبر پختونخوا میں ان کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کی تنخواہیں روک دی جاتی ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, زخمی کر دیا جاتا ہے ان کو, اور اس کے بعد ان کے جو پیچھے لاحقین ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. بہت شکریہ, سلامت رہیں سر, اللہ حافظ. مہربانی سر, شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین, ہمارے ساتھ جناب قلندر بخش ولیدی صاحب تھے, جرنلسٹ ہیں جی ٹی وی کے, اور آپ نے بڑی اہم گفتگو سنی. دسترخوان کراچی میں لگ رہے ہیں, شہروں میں لگ رہے ہیں فری میں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھانا دینا چاہیے, لوگوں کو سہولیات دینی چاہیے. میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو فری میں لوگوں کو مٹن, شتر مرغ اور یہ ساری چیزیں کھلا رہے ہیں, اور ایک میڈیا کیمپین چلائی ہوئی ہے زبردست طریقے سے, ان کو دکھایا جاتا ہے. یہاں پہ بہت سارے امریکہ میں لوگ موجود ہیں جو پیسے بٹور رہے ہیں مختلف این جی اوز کے نام پر, آرگنائزیشن بنا کر, اور دکھاتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. میں نے جس طرح ذکر کیا, غریبوں کی پکچرز دکھاتے ہیں, ان کی سلائڈز دکھائیں گے, فلانا دکھائیں گے, اور لوگ نرم دل لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو وہیں پر وہیں موجود ہیں. میں نے آپ کو جس طرح بتایا, قلندر صاحب کس طرح کس مجبوری کی حالت میں مجھے انٹرویو دے رہے تھے کہ ایک بیٹری صبح سے انہوں نے بیچاروں نے چارج کی, صبح دوپہر میں ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا, تو مجھ سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ میں سر بات ہی نہیں کر سکتا, فون ہی اٹینڈ نہیں ہوگا, گرمی بہت ہے یہاں پر. تو یہ وہ ساری مشکلات پریشانیاں ہیں جو ہماری آج ہم 2024 میں ہیں. جو بیسک ضروریات ہیں ہم وہ مہیا نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کے صدر صاحب ہیں, وہ صدر صاحب اپنے لیے تو ریڈ کارپٹ سے, ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں, لیکن سندھ کی عوام کے لیے ان کو کوئی خیال نہیں ہے. آج بھی لوگ ہینڈ پمپ کے لیے یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں لگا رہے ہیں وہ. یہ سب پانی کے پروجیکٹ, بجلی کے لیے بات کی جاتی ہے. شہری علاقوں میں بجلی نہیں ہے, تو دیہی علاقوں میں کس طرح وہ بجلی آئے گی اور لوگ کس طرح کریں گے. پیپلز پارٹی کب, میں یہ کہتا ہوں یہ اپنا پروجیکٹ پلیز اپنا پورا کر دیجئے کہ پورے سندھ کو آپ موئنجداڑو بنا دیجئے. ایک قدیم لوگ آئیں گے, اسی بہانے کچھ پاکستان کو پیسے مل جائیں گے کہ ایک شہر ہوا کرتا تھا, اور یہ علاقہ ہوتا تھا, یہ گاؤں ہوتا تھا, یہ یہاں پر ایک ہسٹری تھی, اس کو اس طرح ہم نے تباہ کیا. تو لوگ اسی طرح پاکستان کو کچھ سیاحت کے اوپر پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح دبئی میں لوگ آتے ہیں نا, سیاحتی ویزا ہوتا ہے, اب سعودی عرب نے بھی کر دیا, تو سندھ کو بھی لوگ دیکھنے کے لیے آئے کریں گے کہ کس طرح تباہ برباد کیا آپ نے. اس میں بھی آپ کو مال ملے گا. یہی کر لیں, پورا ایک دفعہ کر دیں نا. سسکا کے لوگوں کو مار رہے ہیں آپ لوگ, تو ایک ہی دفعہ ہی ایک سارا چٹا پٹا جو ہے نا آپ کا, جو بھی آپ کی تھیلی میں سب لوگ بند ہیں, وہ نکل کر پورا تباہ کر دیں, سندھ کو برباد کر دیں. پھر اس کے بعد بتائیے کہ ہم نے اس طرح برباد کیا آپ کو. ناظرین, آپ کو بڑی خوبصورت سی نظم سناتے ہیں, اور نظم کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست پرویز انور وداون صاحب ہیں, ان کی یہ پویم ہے, بڑے خلوص سے, بڑے محبت سے وہ یہ پویم بھیجتے ہیں ہمارے پروگرام میں. سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے بعد خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. جی السلام علیکم. بقرعید کے حوالے سے آج نا بکرے کی باتیں سنائیں گے آپ کو. تو بارش ہو رہی تھی اتفاق سے, تو خیر بکرا لے کے آئے. تو بکرا کیا کہتا ہے, بارش ہوئی تو بکرا بولا مجھے کہاں سلاؤ گے, چھوٹا سا تو گھر ہے تمہارا, کیا ڈرائنگ روم میں سلاؤ گے, گرمی بہت ہو رہی ہے, کیا اے سی نہ چلاؤ گے, بھوک لگ رہی ہے پٹھے لے آؤ, کیا دالا بھی کھلاؤ گے, کسائی تو اچھا لے لینا, کیا پیسے بھی بچاؤ گے, گوشت میرا نہ گلا تو کیا پپیتا بھی لگاؤ گے, جنت بہت دور ہے مالک, کیا مجھ پہ بیٹھ کے جاؤ گے, ٹانگیں میری کمزور ہیں بہت, کیا مالش نہ کراؤ گے, جنت جا کے خوش ہو جانا, کیا دنیا کو جنت نہ بناؤ گے, جنت جا کے خوش ہو جانا, کیا دنیا کو جنت نہ بناؤ گے. اللہ حافظ. ناظرین, یہ تھے جناب پرویز انور وداون صاحب. آپ نے ان کی خوبصورت سی شاعری سنی, اور بقرعید قریب ہے اس کے حوالے سے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے قلندر بخش صاحب سے, ہمارے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی اور بکرے کی ہم خواہش دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اے سی میں سنا. بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں, اور ان کو ضرور فیڈ بیک دیا کریں.
اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا ہے، السلام علیکم سب کو، اور وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے قابل احترام ہے. ناظرین، ایک اور اہم بات آپ سے کرتا چلوں. آج کے ہی دن شکاگو میں، کیونکہ 26 تاریخ چل رہی ہے، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 27 میں ہو چکی ہے وہاں پر. 27 میں 1990 کی بھیانک دن، مہاجروں پر پکا قلعہ میں چاروں اطراف سے گھیراؤ کر کے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. لگ بھگ 150 سے 200 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا گیا. خون کی ہولی کھیلی گئی اور قاتلوں کا عرصہ دراز تک پتہ نہ چلا. لوگوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا وہ دن، جب اس میں سینکڑوں آدمی زخمی بھی ہوئے، جب مہاجر دشمن لوگوں نے نہتے مہاجروں پر جدید اسلحے کے ساتھ فائرنگ کی اور ان کو شہید کر دیا. مہاجروں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اس پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر. یہ جو محرومین پاکستان ہیں، ان کے لیے تو یہی بات ہے کہ جب اٹھاؤ، جب مرضی آئے قتل کر دو، ماوا عدالت کر دو. یہ بڑی ڈرپوک قوم ہے، یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، یہ پرامن احتجاج نہیں کرے گی، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہی واقعہ 27 میں 1990 کو پیش آیا. اسی وجہ سے نہتے مہاجر کو قتل کر دیا گیا. بعد میں عدالتی کارروائیاں جو ہوتی ہیں جس طرح ہوتی ہیں، این آر او کے تحت وہ تمام مجرمان جو تھے ان کو رہا کر دیا گیا. یہ وہ دن ہے کہ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کون تھے وہ قاتل؟ اپنے ہی ملک کے تھے. کون تھے وہ لوگ؟ اپنے ہی ملک کے تھے. مرنے والا بھی اپنا، مارنے والا بھی اپنا. اور آج کے دن کو ہم صرف یاد کے طور پہ منا سکتے ہیں. مہاجر صرف یاد کے طور پر، کہتے ہیں نا، وقت اچھا ہو یا برا ہو کٹ جاتا ہے، بس یادیں رہ جاتی ہیں. لیکن کیا ہوگا ان ماؤں کا، کیا ہوگا ان پیارے بہنوں کا، کیا ہوگا ان والد کا جو اپنے بچوں کو اس طرح دیکھتے رہے اور وہ مرتے رہے. کیسے گلی بند کر کے ان کو مارا گیا، ان کی لاشوں کو زمین پر پھینک دیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. یہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہوا ہے، یہ کسی اور ملک کے اندر نہیں ہوا. آج لوگ اتنے بے حس ہو گئے کہ یہ کہہ دیتے ہیں شاید وہ فلانی پارٹی کا ہوگا، یا اس کا تعلق یا ہمدردی فلاں پارٹی سے ہوگی. یہ لوگ نہیں سوچ رہے کہ وہ ایک مہاجر تھا، آپ کی قوم سے ہی تھا. کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان، اس امید پر کہ ہم یقیناً انسانیت کی بات کریں گے، چاہے واقعہ پکا قلعہ کا ہو، چاہے سانحہ بچوں کا ہو جو بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، یا بم دھماکے ہوں. اللہ حافظ.